कहते हैं इमरान खान हंगामा आराई, फितना और फसाद और वफाक पर हमलों समेत 2 दर्जन से जायद मुकदमात में नामजद हैं। इखलाक से आरी इमरान खान सियासी मुखालफिन को गद्दार कहते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं राना सनाउल्लाह की धमकियां और गैर सियासी गुफ्तगू पूरी कौम ने सुनी। तहरीक इंसाफ का कोई एमएनए इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश नहीं होगा। बारह घंटे बिजली की लोड शेडिंग, 60 रुपए पेट्रोल, 45% गैस, 9 रुपए बिजली, 250 रुपए घी का इजाफा। ये है शहबाज हुकूमत की 50 दिन की कारकर्दगी। शेख रशीद की नून लीगी हुकूमत पर तनकीद, बोले कौम 19 जून से पहले अपना वोट चेक कर ले। धांधली शुरू हो गई। मुबजना लीक ऑडियो कॉल करप्शन की फिल्म का सिर्फ एक ट्रेलर है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं इमरान खान ने करप्शन के लिए 2 फ्रंट वेमन रखी थीं। लीड कॉल ने कच्चा चट्टा खोल दिया। तोशा खाना केस भी आवाम के सामने है। दूसरों को चोर कहने वाला खैरात के पैसे भी खा गया। इमरान खान ने अपने लोगों को टैक्स छूट के लिए एमनेस्टी स्कीम दी। एमनेस्टी स्कीम में 32 करोड़ रुपए की माफी दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं इमरान खान का कोई जरिया आमदन नहीं। पंजाब में अफसरान की तैनातियां पैसे लेकर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में इंडस अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कौमें मेहनत, दयानत, ईमानदारी और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ती हैं। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर से ग्रैंड डायलॉग करना होगी। शहबाज शरीफ का ग्रैंड डायलॉग का शोशा मुआशी तबाही का एतराफ है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल, बोले बैरूनी साजिश से मुसल्लत हुकूमत 8 हफ्ते में मुल्की मईशत का जनाजा निकाल चुकी। प्राइम मिनिस्टर जान ले लूटा गया पैसा वापस किए बगैर जान नहीं छूटेगी। और मुल्क में आबी बहरान इंतहाई संगीन। पानी के बहरान ने 22 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। आबी ज़खायर में पानी की कमी 97% तक पहुंच गई। सूबों को 50% पानी की कमी का सामना। अरसा हुकाम ने पानी की मौजूदा सूरत हाल को अनहोनी करार दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 7 मुल्क दुश्मन अपने इंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में बड़ी मिकदार में गोलियां और असलहा बरामद किया गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान नियाजी को इस्लामाबाद वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। इनकी जमानत खत्म होने पर इनको दी गई सिक्योरिटी ही इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। वो 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमात में नामजद हैं, जिनमें हंगामा आराई, फितना और फसाद, वफाक पर मुसल्लह हमलों के जराइम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान इखलाकी और जमहूरी कदरों से यकसर आरी हैं, अपने मुखालिफिन को गद्दार कहकर पुकारते हैं।
ایسا شخص کس طرح ایک جمہوری معاشرے میں سیاسی جماعت کا سربراہ ہو سکتا ہے، یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک اعلان۔ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کی دھمکیاں اور غیر سیاسی گفتگو پوری قوم نے سنی۔ وزیر داخلہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو شدید رد عمل آئے گا۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں، تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک اعلان۔ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کی دھمکیوں اور غیر سیاسی گفتگو پوری قوم نے سنی۔ وزیر داخلہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو شدید رد عمل آئے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ عمران خان کی ملکی اداروں پر تنقید قابل مذمت ہے۔ ایک نااہل شخص کرسی جانے پر نامناسب زبان استعمال کر رہا ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی ملک کے ساتھ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی جس سے ملکی ساکھ کو نقصان پہنچے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ کل پیپلز بس سروس کا آزمائشی بنیادوں پر آغاز کیا۔ لاڑکانہ میں بس سروس شروع ہو گئی۔ ریڈ لائن ریلوے لائن کے نام سے بی آر ٹی بس منصوبے سندھ حکومت چلائے گی۔ حیدرآباد میں بی آر ٹی بس منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ریلوے لائن ہی بی آر ٹی منصوبہ کے لیے عالمی مالیاتی اداروں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کے اداروں اور ان کے سربراہوں کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو اس وقت ملکی حالات سب کو پتہ ہیں۔ آصف زرداری نے اس وقت بھی ملک کے خلاف بات نہیں کی بلکہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ اس وقت آصف زرداری نے بے نظیر بھٹو کا جسد خاکی سڑک کے بجائے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاڑکانہ پہنچایا تاکہ ملک میں انتشار نہ پھیلے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ قوم 19 جون سے پہلے اپنا ووٹ چیک کر لے، الیکشن دھاندلی شروع ہو گئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ فرد جرم اور گرفتاری کے نرغے میں ہیں۔ نیب ترامین اپنے کیسوں کے سامنے ختم کیے ہیں۔ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، 60 روپے پیٹرول، 45% گیس، 9 روپے بجلی، 250 روپے گھی کا اضافہ ہو تو یہ ان کے حکمرانوں کی 50 دن کی کارکردگی ہے۔ مبینہ لیک آڈیو کال کرپشن کی فلم کا صرف ایک ٹریلر ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہیں عمران خان نے کرپشن کے لیے 2 فرنٹ ویمن رکھی ہوئی تھیں۔ لیڈ کال نے کچا چٹھا کھول دیا۔ عمران خان کا توشہ خانہ کیس بھی عوام کے سامنے ہے۔ دوسروں کو چور چور کہنے والا عوام کے خیرات کے پیسے بھی کھا گیا۔ ایز اے قوم سوچنے کا مقام ہے۔ اب بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے ان کے وہ سپورٹرز جو عمران خان کی اندھی تقلید کرنا چاہتے ہیں، شوق سے کریں، لیکن حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جس کو شک ہے کہ یہ ویڈیو آڈیو جو ہے وہ جعلی ہے، اس کو فرانزک کرائیں۔ عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ بٹھائیں فرح گوگی کو، دوسری سائڈ پہ بٹھائیں پنکی پیرنی کو، بیچ میں خود بیٹھیں، اس کی فرانزک کرا کے اس کا سرٹیفکیٹ لا کے بتا دیں۔ سمپل سی بات ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسی یہ جو آڈیو ہے یہ فیک ہے۔ اس طرح سے ہر چیز انڈر دا کارپٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ عمران خان کی ابھی تو جو حکومت وقت ہے، جو جیسے میں پہلے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس فائل کو نکالتے ہیں اس میں فرح گوگی کے رولے نکلتے ہیں، ابھی تو حکومت نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابھی تو ہمیں تو ابھی مصیبت پڑی ہے عام آدمی کے جو مسائل، جو عمران خان عام آدمی کی زندگی میں عذاب پیدا کر کے گیا ہے، ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے ہمیں کیا تکلیف؟ ہمیں تکلیف وہ تکلیف ہے جو عام آدمی کو ان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہمیں وہ تکلیف ہو رہی ہے اور وہ ہمارے لیے نہیں تھی، وہ پاکستان کی عوام کے لیے تھی۔ اور یہ اتنا سیڈسٹ آدمی ہے، یہ اتنا ذہنی مریض ہے کہ یہ دوسروں کو تکلیف دے کے خوش تو ہوتا تھا، لیکن وہ عام عوام
جو کبھی اس کو پیار کرتی تھی, جو اس کو ایز اے کرکٹر اس کو ہیرو مانتی تھی, اس کا فین کلب تھا, یہ ان کے لیے بھی گڑھے کھود کے گیا ہے, یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو کانٹے دے کے گیا ہے, خود ہیرے لے کے گھر چلا گیا ہے. سو یہ ہیرو کی داستان جو شروع ہوئی ہے اور یہ نہ جانے کہاں جا کر ختم ہوگی. لیکن اس کے اوپر میری اب لاسٹ گزارش ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس 100 ووٹو لیا ہے جس کے اوپر انہوں نے ہمارے دور حکومت میں کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ایگزیکٹو کا اختیار ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک 100 ووٹو لیا, ہم وہاں پیش ہو رہے ہیں. برائے مہربانی اسی بینچ کا حصہ بنا لیں ان معاملات کو بھی, اور دیکھیے کہ اگر اختیارات کا ناجائز استعمال دیکھنا ہے تو عمران خان کی ابھی یہ چند چیزیں ہیں, ان میں دیکھیں کہ اختیارات کا غلط استعمال کیسے ہوا. یہ دیکھیے کہ کس طرح سے پنجاب کیبنٹ نے پچھلے دور میں ہزاروں جو سوسائٹیز ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز, ان کو سرکولر کے اوپر جو ہے وہ ان کو منظوریاں دی. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے, یہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے. اور یہ جو ہیرو کی ٹریڈ ہے, یہ جیسے عطا صاحب نے کہا کہ یہ جو منی لانڈرنگ, جو دوسروں کو چور 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 کہتا رہا, خود کی اوقات اور اصلیت یہ ہے کہ یہ وہ چور ہے جو پاکستان کی عام آدمی کی زکوٰۃ خیرات بھی کھا گیا, عام آدمی کی آٹا چینی بھی کھا گیا, عام آدمی کے تمام وسائل بھی کھا گیا, اور اس کے بعد اس کی بس نہیں ہوئی. جہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عمران خان نے اپنے لوگوں کو ٹیکس چھوٹ کے لیے ایمنیسٹی اسکیم دی. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں عمران خان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں. عمران خان اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا. پنجاب میں افسران کی تعیناتیاں پیسے لے کر کی گئیں. گزشتہ دور میں سی ایم سیکریٹریٹ کو پیسے بنانے کا ذریعہ بنایا گیا. ایمنیسٹی اسکیم میں 32 کروڑ روپے کی معافی دی گئی. بشرا مانکا صاحبہ اور فرا گوگی کا جو ٹروئکا ہے اس نے اربوں روپے کمائے. یہ منی لانڈرنگ ڈائمنڈز کے ذریعے ہوتی تھی, کروڑوں کے ڈائمنڈ بیچے اور وہ پیسے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا, اور یہ دبئی میں ہوا. میں چاہتا ہوں کہ یہ آڈیو آپ کو سناؤں. یہ اگر آپ کیمرے ذرا اسکرین کی طرف کر دیں تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون اول ہے تو 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ مانگتی ہے. یہ کیسا نظام ہے؟ آپ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے, آپ سے بڑا چور عمران نیازی صاحب پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. یہ پلے کیجئے گا جی, آپ ذرا کائنڈلی کیمروں کو. مینو ہیرا منگوا دو, مجھے ہیرا منگوا کے دو. اور میں تالے کھلوا دوں گا, مختلف کام کروا دوں گا. یہ بات ہو رہی ہے کہ 3 کیرٹ ڈائمنڈ نہیں, ان کو 5 کیرٹ دیں. اور عمران خان صاحب نے کہا میں تالے کھلوا دوں گا, میں پلازے اپروو کروا دوں گا, میں تمام کام کروا دوں گا. کام کم ہوئے ہیں مگر ڈائمنڈ زیادہ مانگے جا رہے ہیں. یہ وہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے جو رشوت کی مد میں, جو کمیشنز کی مد میں, جو کک بیک کی مد میں یہاں پہ مافیاز کو پروان چڑھایا گیا. عمران نیازی صاحب کو یہ جواب دینا ہوگا کہ یہ اربوں روپے کے اثاثے جو فرا گوگی نے بشرا مانکا صاحبہ کے ذریعے بنائے ہیں. وزیراعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کی خواہش ہے دونوں پارٹیاں آئندہ 10 سال تک اکٹھی چلیں. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ عام انتخابات اگست 2023 میں ہونے کے امکانات ہیں. نیوٹرل فی الحال نیوٹرل ہی ہیں اور امید ہے وہ نیوٹرل ہی رہیں گے.
انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، کاف لیگ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے گرینڈ ڈائیلاگ کرنا ہوگی۔ قومیں محنت، دیانت، ایمانداری اور ٹیکنالوجی سے آگے بڑھتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں انڈس اسپتال کا افتتاح کر دیا۔ جوبلی ٹاؤن میں واقع 600 بستروں پر مشتمل ہسپتال میں بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مجھے ایسے اسپتال کے افتتاح کا موقع ملا جسے خدا ترس شخص نے بنایا۔ غریبوں کے لیے ایسے منصوبے شروع کرنے والے دین اور دنیا دونوں کما رہے ہیں۔ آج میرے لیے یہ ایک انتہائی خوشی اور انتہائی عزت کا موقع ہے۔ اس کے حلال کماتے ہیں، قوم کی ترقی اور خوشحالی میں پورا حصہ بٹاتے ہیں، لیکن اس دولت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شبانہ روز محنت کی بدولت عطا کی ہے، ان میں ان لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں جو سفید پوش ہیں، جو مفلوق الحال ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ حکم ہے رب ذوالجلال کا جو قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ پڑھنے کو ملتا ہے، اور ان کے اوپر جو لوگ عمل پیرا ہیں صحیح معنوں میں وہ دین اور دنیا دونوں کما رہے ہیں۔ یہاں پر بھی جنت کے گھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، اور اگلے جہاں میں بھی ان کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت اور عزت کا اور کوئی مقام ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ 2010-11-12 کے سیلاب میں 2010-11 کے سیلاب میں ترکی کے جو اس وقت وزیر اعظم تھے اور آج صدر ہیں جناب طیب اردوان نے 60 بیڈ کا مظفر گڑھ میں جو سیلاب کے دنوں میں ڈوبا ہوا تھا مکمل طور پر، ڈیرہ غازی خان اور دوسرے علاقے، سیلاب میں اتنی تباہی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا آدمی۔ آج بھی جب وہ تصور دماغ میں دل میں آتا ہے تو آدمی کانپ جاتا ہے۔ محنت، دیانت اور امانت اور ماڈرن نالج اور ٹیکنالوجی سے، تو میں نے وہاں پر کہا کہ وہاں پہ باہر اینٹ لگے گی جو ریڈ برک ہے، جس کو مغلیہ برک بھی آپ کہتے ہیں، اندر بہترین سہولتیں ہوں گی، موسٹ ماڈرن گیجٹریز، اور وہاں پر مشینیں، سی ٹی اسکین اور یہ تمام چیزیں۔ وہ الحمدللہ ہماری حکومت کے آخری عام میں ہسپتال مکمل ہوا، میں نے اس کا افتتاح بھی کیا، وہ بھی پھر ہم نے ان کے حوالے کیا، اور یہ لاہور میں ہسپتال جو یہ چلا رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے، ان میں سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا، وہ صرف جو بجٹ ہے حکومت پنجاب کا اس کا استعمال۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا گرینڈ ڈائیلاگ کا شوشہ ناکامی اور معاشی تباہی کا اعتراف ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ بیرونی سازش سے مسلط حکومت 8 ہفتے میں ملکی معیشت کا جنازہ نکال چکی ہے۔ کرائم منسٹر جان لیں لوٹا گیا پیسہ واپس کیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، قابل نفرت تماشا بند کر کے نئے انتخابات کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام پر عذاب بن کر نازل ہونے والے نے ملک میں افراتفری ڈالی، تیل، بجلی اور گیس کو 40 سے 45% مہنگا کر کے امپورٹڈ کرائم منسٹر معیشت چلانے کے مضحکہ خیز دعوے کر رہے ہیں۔ کروڑوں لوگوں کی قوت خرید تباہ کر کے 2000 کے لالی پاپ کا اعلان ہر زاویے سے شرمناک ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ شہباز شریف کے گرینڈ ڈائیلاگ کے بینیفیشری صحت، معیشت، تعلیم اور صنعت نہیں، مقصود چپڑاسی ہیں۔ 3.5 سال نوکری کی درخواست ہاتھ میں لے کر گھومنے کے بعد کسی ڈائیلاگ کے لیے نہیں، بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس کٹ پتلی کو بٹھایا گیا ہے۔ عوام کو کچلنا اور معیشت کا جنازہ نکالنا بھکاری کرائم منسٹر کو سونپے جانے والے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ نیب اور ایف ای اے کو ڈاکٹر رضوان اور سکندر ذوالقرنین جیسے افسروں سے پاک کر کے
چوروں کے نگہبان بنانا مکروہ ایجنڈے کا اگلا حصہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پیٹرول قیمت میں بچت کا حکومتی اعلان سیاسی شعبہ بازی ہے، عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، حکمران ایسے ڈراموں کی بجائے لوگوں کو ریلیف دیں۔ اپنے بیان میں چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سرکاری پیٹرول کے پیسے کرپٹ حکمرانوں کی جیب میں جائیں گے، سیاسی شہرت کے لیے ایسے ڈراموں کی بجائے عوام کی زندگی آسان بنائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مزید کہا کہ کرپٹ حکمران سیاسی شہرت کے لیے ایسے ڈرامے کرنے کے بجائے عوام کی زندگی کو آسان بنائیں۔ پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ عوام کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں اتنا ہوش ربا اضافہ نہیں دیکھا۔ جعلی امپورٹڈ حکومت کے فیصلے معیشت اور عوام کو لے ڈوبیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 700 ارب روپے رکھے جائیں گے اور مزید 100 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت خرچ کیے جائیں گے۔ احسن اقبال نے کہا کہ وفاق سب سے زیادہ رقم 112 ارب روپے بلوچستان پر خرچ کرے گا۔ ملک کے 10 غریب ترین اضلاع کے لیے 30 ارب روپے اور سابق فاٹا کے لیے 50 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کراچی سے پشاور تک پاکستان کی طویل ترین ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن کے لیے 7 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ سب سے زیادہ ترجیح دیامر بادشاہ ڈیم کی تکمیل کو دی جائے گی۔ دوسری ترجیح اعلیٰ تعلیم کو ملے گی۔ اسلام آباد میں ڈاکٹر قدیر یونیورسٹی بنے گی۔ تیسری ترجیح سڑکوں، ریلوں اور بندرگاہوں کی ترقی کو دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال وفاقی ترقیاتی بجٹ 500 ارب روپے کا تھا۔ 5 سال پہلے نون لیگ 1000 ارب کا ترقیاتی بجٹ دے کر گئی تھی۔ خیال رہے کہ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ 10 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ عالمی یوم ماحولیات پر پیغام میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ گلوبل وارمنگ کم کرنے کے لیے رینیویبل انرجی کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے حال ہی میں سولر پینلز پر سیلز ٹیکس ختم کیا ہے۔ یونیورسٹیوں میں ماحولیاتی تبدیلی پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ جامعات سے ماحولیاتی تبدیلیوں پر کی گئی تحقیق کی روشنی میں تجاویز طلب کی گئی ہیں۔ شجرکاری سے ماحولیاتی آلودگی کم کی جا سکتی ہے۔ ہم سب کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے صاف ماحول دینا ہے۔ معاشرے میں تمام افراد کو ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے مصری شاہ کے علاقے کاچو پورہ میں ڈور پھرنے سے جاں بحق نوجوان مبین کاشف کے والدین، بہن اور بھائی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ آپ جس کرب سے گزر رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ آپ کے غم کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس خونی کھیل کی روک تھام کے لیے قانون کو مزید سخت کرنے جا رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ حکومت آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ضرور انصاف دلائے گی۔ اس کیس پر پیش رفت کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان، کاروبار زندگی متاثر۔ ملک میں بجلی کی طلب 26,500 میگا واٹ اور طلب 26,500 میگا واٹ ہے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6,576 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ اس وقت بجلی کی مجموعی پیداوار 19,924 میگا واٹ ہے، جبکہ بجلی کی کل طلب 26,500 میگا واٹ ہے، جس کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی زیادہ ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن نے بتایا کہ پانی سے 5,219 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ سرکاری تھرمل پلانٹس 1,284 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی مجموعی پیداوار 9,764 میگا واٹ ہے۔ ونڈ پاور پلانٹس 1,190 میگا واٹ اور سولر پلانٹ سے پیداوار 0 ہے۔ بگاس سے چلنے والی پلانٹس 189 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ جوہری ایندھن 2,278 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ آئیسو کو 450 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے اور اسلام آباد ریجن میں بھی 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔
وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں، البتہ آنے والے دنوں میں لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی ہوگی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں اب درآمدی پیٹرول، کوئلہ اور ڈیزل سے بجلی بنانا مکمل نہیں، ہمیں سستی بجلی، ہائیڈل، سولر اور ونڈ پر جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں سولر پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا جائے گا، ہمیں مستقبل میں سستی بجلی پر انحصار کرنا ہوگا۔ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے سابق حکومت کا 5600 ارب روپے کا ملک کو مقروض کر کے جانا ہے۔ خرم دستگیر نے مزید کہا کہ غروب آفتاب کے وقت مارکیٹس بند کرنے کی تجویز پر حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شہر کاج سے مبینہ اغوا ہونے والی دعا زہرا کو بہاول نگر سے بازیاب کرا لیا گیا۔ پولیس نے دعا زہرا اور ان کے شوہر کو غیر قانونی پناہ دینے والے سہولت کار کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق دعا زہرا کی بازیابی کے لیے پاکستان بھر میں چھاپے مارے گئے۔ کراچی پولیس نے پنجاب سے لے کر کشمیر اور دیگر صوبوں میں بھی چھاپے مارے۔ سینکڑوں افراد کا ڈیٹا شارٹ لسٹ کرنے کے بعد پولیس نے چیک کیا اور دعا زہرا کو بازیاب کروایا گیا۔ دعا کے والد نے مقدمہ درج کروانے کے بعد عدالت کو درخواست کی تھی کہ ان کی بیٹی اور ظہیر احمد کی 17 اپریل کو ہونے والی شادی غیر قانونی قرار دی جائے۔ تاریخ پیدائش کے مطابق نکاح کے وقت دعا زہرا کی عمر 14 سال سے کم تھی۔ کم عمری کی شادی چائلڈ میرج ایکٹ 2013 کے تحت جرم ہے۔ نادرہ ریکارڈ کے مطابق بھی دعا زہرا کی عمر 13 سال بنتی ہے۔ دوسری جانب عدالت نے دعا زہرا کو بازیاب نہ کروانے پر قائم مقام آئی جی سندھ کامران فضل کو بھی عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دعا زہرا کو کراچی پہنچنے پر سب سے پہلے سٹی کورٹ اور اس کے بعد جمعے کے روز ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران دن کے وقت درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا امکان ہے، جس کے لیے محکمہ موسمیات نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، سندھ اور مشرقی بلوچستان میں دن کے وقت درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ گرمی میں غیر معمولی اضافے کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شہری غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت لہر کے بعد ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کا سلسلہ داخل ہونے کا امکان ہے، جس سے گرمی کی شدت میں کمی آئے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سوات میں 6 مقامات سے 5 مقامات پر لگی آگ پر فائر فائٹرز نے قابو پا لیا ہے۔ سوات کے 6 مقامات پر پہاڑوں پر واقع جنگلات اور جھاڑیوں میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر آگ بھڑک اٹھی تھی، جس سے متعدد قیمتی درخت جل کر راکھ بن گئے تھے۔ تاہم ڈی سی سوات جنید خان نے تمام متعلقہ اداروں کو بروقت ہدایات جاری کی تھیں کہ وہ نہ صرف آگ کو بجھانے کے لیے امدادی کارروائیاں کریں بلکہ آگ لگنے کے واقعات کی انکوائری کر کے ملوث افراد کو گرفتار کر کے 3 MPO کے تحت جیل بھجوا دیں۔ ڈی ایف او سوات وسیم خان کے مطابق مینگورہ، پھٹانے، بریکوٹ، کبل سے گرام، شیرا طرف، کوٹا بوبا، نوے کلے، کوٹ چار باغ میں آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، جبکہ سوات کبل کے علاقے دوکٹ میں آگ بجھانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ متعلقہ جنگل میں بھی 70% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ملک میں آبی بحران انتہائی سنگین ہو گیا۔ پانی کے بحران نے 22 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ آبی ذخائر میں پانی کی کمی 97% تک پہنچ گئی۔ صوبوں کو 50% پانی کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ عرصہ حکام نے پانی کی موجودہ صورتحال کو انہونی قرار دے دیا ہے۔ آبی بحران مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت دریاؤں میں 56% پانی کم آ رہا ہے۔ تربیلا ڈیم گزشتہ 1.5 ماہ سے خالی ہے، جبکہ منگلہ میں پانی کا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈیموں میں پانی کا ذخیرہ 1 لاکھ ایکڑ فٹ ہے اور گزشتہ سال ڈیموں میں پانی کا ذخیرہ 35 لاکھ ایکڑ فٹ تھا۔ دریاؤں میں پانی کا مجموعی بہاؤ 1,25,000 کیوسک ہے۔ صوبہ سندھ اور پنجاب کو 60,000 کیوسک پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے پانی کی طلب 1,20,000 کیوسک، سندھ کے پانی کی طلب 1,30,000 کیوسک ہے۔
دریائے جہلم میں پانی کی کمی کے باعث منگلا ڈیم آدھا بھی نہیں بھر پائے گا اور خدشہ ہے کہ منگلا ڈیم میں ربی سیزن کے لیے بھی پانی نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سنی تحریک کے زیر انتظام لاہور کے ایوان اقبال میں نظام اسلام کانفرنس کا انعقاد، سربراہ سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری کی خصوصی شرکت۔ تفصیلات کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ بے شک وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی بسر کی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پاکستانی عوام کو کس طرح بچایا جائے، پاکستانی سنی تحریک میدان میں آ گئی۔ اسی سلسلے میں لاہور کے ایوان اقبال میں آل پاکستان نظام اسلام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے علماء مشائخ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ پاکستان سنی تحریک نے ہمیشہ عوام کی فلاح کے لیے کام کیے۔ ہم سیاستدانوں کی طرح نعرے بازی نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر کام کر کے دکھاتے ہیں اور زندگی کی کامیابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا کر کے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ کانفرنس میں وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی، مولانا جلیل احمد شرکپوری، سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد ثروت اعجاز قادری، شیخ نواز قادری اور سنی تحریک کے کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین حیدر کے ساتھ کامران علی، کوہ نور نیوز۔ فلاحی طور پہ تو ہم پہلے بھی بہت کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا مہیا کیا جا رہا ہے، پانی اور اسی طرح صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے۔ کامران علی کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے جنرل اسپتال سے نومولود بچہ اغوا، نامعلوم عورت بچہ لے کر فرار ہو گئی۔ تھانہ کوٹ لکھپت پولیس نے بچہ اغوا کرنے والی خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق نامعلوم خاتون نے بچے کی والدہ کی عزیزہ کو جانسا دے کر بچہ لیا، کچھ دیر بچے کو لے کر گھومتی رہی اور موقع ملتے ہی بھاگ گئی۔ اس حوالے سے ایم ایس جنرل ڈاکٹر خالد کا کہنا ہے کہ بچہ پیدائش کے فوری بعد لواحقین کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بچہ والدین کی غفلت سے اغوا ہوا۔ لواحقین نے لیبر روم کے باہر ایک نامعلوم عورت کو خود بچہ دیا اور وہ عورت بچہ لے کر فرار ہو گئی۔ لاہور میں فریش فروٹ مرچنٹ ٹریڈ اینڈ کمیشن ایجنٹ کی جانب سے تقریب کا انعقاد، چیئرمین ملک ندیم اسحاق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں وائس چیئرمین شیخ افتخار، صدر کیسر سجاد بٹری، نائب صدر چودھری خورشید انور، سیکریٹری جنرل نذیر احمد خان اور سیکریٹری اطلاعات ابو بکر کے علاوہ دیگر ممبرز شریک ہوئے۔ فریش فروٹ مرچنٹ ٹریڈ اینڈ کمیشن ایجنٹ کی طرف سے نئے ممبر اللہ وسایا اور وقار بٹ کو خوش آمدید کہا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین ملک ندیم اسحاق کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ سے اپنے ممبرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مشن پر عمل پیرا ہیں۔ ہر ممبر کے لیے ہماری تنظیم کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ کسی بھی ممبر کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والے نئے ممبرز تنظیم کے حوالے سے ہماری معاونت کریں گے تاکہ تنظیم کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ عالمی ماحولیاتی دن کے موقع پر لاہور میں پی ایچ اے کے زیر انتظام تقریب، ڈی جی پاکستان WWF حماد نفی کا کمشنر لاہور محمد عثمان اور ڈی جی پی ایچ اے عمر جہانگیر کے خصوصی شرکت۔ مزید تفصیلات سلمان شاہ کی اس رپورٹ میں۔ عالمی ماحولیاتی دن کی مناسبت سے پی ایچ اے کے زیر اہتمام پکنک پوائنٹ جلو پر ورلڈ انوائرمنٹ ڈے آن اے سائیکل کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈی جی پاکستان WWF حماد نقی خان، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان، ڈی جی پی ایچ اے ڈاکٹر عمر جہانگیر نے شرکت کی۔ تقریب میں پی ایچ اے افسران نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں سائیکل ٹریک پر ڈی جی پاکستان WWF کمشنر لاہور اور ڈی جی پی ایچ اے پکنک پوائنٹ کے انتظامات کا جائزہ لیا اور سائیکل بھی چلائی۔ ڈی جی پاکستان WWF حماد نقی خان کا کہنا تھا کہ صحت مند زندگی اور معاشرے کے قیام کے لیے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا ہوگا۔ نوجوان نسل میں صحت مند اور مثبت سرگرمیوں کے فروغ سے نوجوان نسل کے مستقبل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائر عثمان کا کہنا تھا کہ آلودگی کے خاتمے کے لیے حکومت کے ساتھ ہر شخص اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ڈی جی پی ایچ اے لاہور ڈاکٹر عمر جہانگیر کا کہنا تھا اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ عوام میں عالمی یوم ماحولیات کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پی ایچ اے کے زیر اہتمام ورلڈ انوائرمنٹ رائڈ آن اے سائیکل میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 5 ممالک کے عازمین حج کے لیے روڈ ٹو مکہ سہولت متعارف کروا دی ہے۔
سعودی میڈیا کے مطابق کورونا وبا کی پابندیوں کے خاتمے کے بعد پہلے حج کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ اس دوران پہلے بیرون ملک پرواز سے عازمین حج سرزمین مقدس پہنچ چکے ہیں۔ اس موقع پر سعودی عرب وزارت داخلہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ 5 ممالک کے عازمین حج کے لیے روڈ ٹو مکہ سہولت کا آغاز ہو گیا ہے۔ ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان کے علاوہ اس سہولت سے مستفید ہونے والے ممالک میں بنگلہ دیش، ملیشیا، مراکش اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ یہ سہولت صرف بین الملک سے آنے والے عازمین حج کے لیے مختص ہوتی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ روڈ ٹو مکہ کی سہولت کے حامل ممالک کے عازمین حج کو ان کے ممالک میں ہی امیگریشن کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، جس سے حاجیوں کو کافی سہولت اور آسانی ہوتی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے ساحلی شہر چٹاگانگ میں نیدرلینڈ اور بنگلہ دیش کی مشترکہ کمپنی بی ایم کنٹینرز ڈیپو میں آتش زدگی سے اب تک 38 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بی ایم کنٹینر ڈیپو میں آتش زدگی کے دوران دھماکہ ہوا۔ فائر سروس کے حکام کا کہنا تھا کہ ڈیپو میں دھماکہ اس وقت ہوا جب فائر سروس کے اہلکار اور کنٹینر ڈیپو کا عملہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ زخمی ہونے والوں میں پولیس اور فائر سروس کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ سول سرجن الیاس حسین نے اموات کی تصدیق کی ہے۔ مقامی میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سی ایم ایچ پولیس کیمپ کے انچارج عاشق الرحمان نے کہا ہے کہ 100 سے زائد افراد کو سی ایم سی ایچ کے مختلف یونٹوں میں لیا جا رہا ہے اور مزید زخمیوں کو اسپتال لایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ہلاک ہونے والوں کو شناخت فوری طور پر ابھی تک نہیں ہو سکی۔ شمالی کوریا نے ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک ہی دن میں کم فاصلے تک مار کرنے والے 8 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کر کے اپنے حریفوں کو واضح پیغام دے دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے میزائل تجربات پر پابندی اور امریکہ سمیت عالمی قوتوں کے دباؤ کے باوجود شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل کے تجربات جاری رکھے اور آج ایک ہی دن میں 8 بیلسٹک میزائل کے تجربات کر کے ملکی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ایک وقت میں اتنی بڑی تعداد میں میزائلوں کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ جنوبی کوریا نے میزائل تجربات کی مذمت کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ سابق تجربات کی طرح یہ تجربہ بھی شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل میں کیا اور سمندر کے بیچ ہدف کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب جاپان نے بھی شمالی کوریا کے میزائل تجربات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس خطے میں جارحیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بیلسٹک میزائلوں کے تجربے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ میں مسلح افراد نے پرہجوم علاقے میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک اور 11 کو زخمی کر دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق فلوریڈا میں مسلح افراد نے راہگیروں پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح افراد فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے جن کی تلاش میں چھاپہ مار کر کارروائی جاری ہے۔ تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، تاہم جائے وقوع سے 2 پستول قبضے میں لیے گئے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مسلح افراد کی شناخت کر لی ہے اور جلد ہی ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ پولیس نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے۔ جہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے گھر کے فضائی زون میں مشکوک طیارہ داخل ہونے پر سیکیورٹی حکام میں کھلبلی مچ گئی جس پر صدر اور خاتون اول کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ڈیلاویئر میں امریکی صدر کے بیچ ہاؤس کی فضائی حدود میں ایک مشکوک طیارہ داخل ہو گیا۔ ایک انجن والا چھوٹا طیارہ سیکیورٹی بیریئرز کو عبور کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کی رہائش گاہ کے انتہائی نزدیک پہنچ گیا جس پر صدر جو بائیڈن کی سیکیورٹی پر مامور افسران کی دوڑیں لگ گئیں۔ 2 لڑاکا طیارے اور ایک ہیلی کاپٹر نے فوری طور پر پرواز بھری اور صدر جو بائیڈن کے گھر کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے چھوٹے طیارے کو باہر نکالا۔ اسی دوران سیکیورٹی حکام نے امریکی صدر کو ان کی اہلیہ جل بائیڈن کے ہمراہ بیچ ہاؤس سے ایک فائر اسٹیشن میں منتقل کر دیا۔ صدر اور خاتون اول مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد امریکی صدر اور خاتون اول واپس رہائش گاہ آ گئے۔ صدر بائیڈن کے سیکیورٹی پر مامور ایک افسر کا کہنا تھا کہ پائلٹ غلطی سے بیچ ہاؤس کی فضائی حدود میں داخل ہوا، واقعے میں دہشت گردی کا عنصر شامل نہیں ہے۔
साबिक वर्ल्ड स्नोकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने बड़ा एजाज हासिल कर लिया। प्रोफेशनल स्नोकर में एंट्री मिल गई। मोहम्मद आसिफ को थाईलैंड में होने वाले मुकाबलों के फाइनल में रसाई हासिल करते ही प्रोफेशनल स्नोकर कार्ड मिल गया। वो प्रोफेशनल स्नोकर कार्ड हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। साबिक वर्ल्ड चैंपियन ने असजद को सेमीफाइनल में शिकस्त दी। फाइनल में पहुंचने पर मोहम्मद आसिफ को प्रोफेशनल सर्किट में रसाई मिली। वो प्रोफेशनल सर्किट खेलने के लिए इंग्लैंड जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा सयाहत ने पंजाब में तारीखी मकामात के सयाहत के लिए आने वाले सयाहों के लिए गोल्फ कार्ट और सयाहती रिक्शे की मुफ्त सर्विस शुरू कर दी है, लेकिन मुफ्त सर्विस सिर्फ एक हफ्ते के लिए मुहैया की गई है। लाहौर के शाही किला में ये सर्विस पहले ही मुयस्सर है, ताहम अब मकबरा जहांगीर, मकबर नूरजहां, हिरन मीनार, किला रोहतास, टेक्सला और हड़प्पा म्यूजियम में भी सयाहों के लिए ये सर्विस शुरू कर दी गई है। इस हवाले से सेक्रेटरी सयाहत और आर्कियोलॉजी एहसान भुट्टा का कहना था कि मकबरा जहांगीर समेत दीगर तारीखी और तहफ़्फ़ुज़शुदा मकामात की बहाली का काम बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक किया जाता है। पाकिस्तान में फ्रेस्को काशीकारी का बारीक काम करने वालों की कारीगरों की तादाद काफ़ी कम रह गई है। भारत से लाल पत्थर की तजारत बंद होने से भी शादरा कॉम्प्लेक्स में मौजूद यादगारों का काम सुस्त रवि का शिकार है। उन्होंने आसिफ जाह के मकबरे पर भी तामीराती काम को 1 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अदाकारा दीदार और गुलकार मॉडल जुनैद असगर का नया गाना लम्या जुदाइयां रिलीज कर दिया गया है। गाने की शूटिंग अदाकारा दीदार के आबाई घर में की गई है। मजीद जानते हैं उमर जट की इस रिपोर्ट में। लम्या जुदाइयां ना तू पावी मेरे सजना, मर जाएंगे नहीं तैसी था। अदाकारा दीदार और गुलकार व मॉडल जुनैद असगर का नया गाना लम्या जुदाइयां रिलीज कर दिया गया। गाने का स्टोरी बोर्ड रोमानवी है। वीडियो सॉन्ग के डायरेक्टर आसिफ मसूद हैं। गाने की शायरी भी खुद गुलकार जुनैद असगर ने की है। गाने की शूटिंग अदाकारा दीदार के आबाई घर में की गई। इससे कबल जुनैद असगर का नसीबो लाल के साथ डेब्यू भी खूब पसंद किया गया है। जुनैद असगर का कहना था कि मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरा ये सॉन्ग मेरे चाहने वालों को खूब पसंद आएगा। कैमरा टीम के हमरा उमर जट, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।